बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत उस्ताद साहब हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब की गुफ्तगू जो अफ़गानिस्तान के एक जरगे के हवाले से हुई, वो आपने JTR पे मुलाहज़ा की, उसकी असल हकीकत क्या है और वो जो एलामिया एक सामने आया और जिसे तासुल देने की कोशिश की गई कि बस अब तो अफ़गान हुकूमत या अफ़गान तालिबान बड़े संजीदा हो गए हैं पाकिस्तान में अमन व अमान के लिए, और बहुत सारी चीज़ें चली और मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा ये नैरेटिव उनका बिका। जो उनका मकसद था वो पूरा भी हुआ। बहुत सारे वीलॉगर्स, बहुत सारे तज्ज़िया निगार, बड़े सीनियर सहाफ़ी वो भी कहीं न कहीं इस ट्रैप में आए, और ज़ाहिर है हम सब एज़ ए पाकिस्तानी खुश होते हैं इस बात पे कि चलें हमारी सरज़मीन पे जो एक दहशतगर्दी है और वहाँ से जो एक खून आशाम एक सिलसिला है वो थमेगा, और शायद वो इसमें संजीदा है। तो सब लोग ही इस पे अपनी खुशी का भी इज़हार किया उन्होंने और उनकी तहसीन भी की। लेकिन उसकी हकीकत जो थी असल, वो हज़रत की ज़ुबानी हम सुन चुके हैं। आज की ये नशिस्त है, इसमें पहला सवाल मेरा हज़रत उस्ताद साहब से सहाफ़ियों के नाम होगा। तो जितने भी सहाफ़ी तज्ज़िया निगार हज़रात हैं, जिन के साथ आपका ताल्लुक़ है उनको आप मेंशन कर सकें, उन तक की बात पहुँचा सकें, तो ये बड़ी खैर की बात होगी। हज़रत उस्ताद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रत बहुत शुक्रिया। ये जो सहाफ़ी हज़रात ने वीलॉग्स किए और दर्जनों वीलॉग्स इस पे आए, उसमें कामरान यूसुफ़ साहब हैं जो हमेशा इस पर बात भी करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम मैं लूँ तो शायद वक्त बहुत लग जाएगा। तो उन्होंने इस नैरेटिव को जो अफ़गान हुकूमत देना चाह रही थी एज़ इट इज़ लिया और उसकी तहसीन भी की। तो इन सहाफ़ी हज़रात को आप क्या पैगाम देंगे इस एलामिया या इस जरगे के हवाले से, और इसकी असल रूह लोगों तक जो उनको पहुँचानी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस गुफ्तगू को इसलिए ज़रूरत महसूस हुई कि यूट्यूब पे और जितने हमारे सोशल मीडिया है उसमें हमारे बड़े बड़े सहाफ़ियों के जो मैंने व्लॉग देखे या सुने, जो मैंने गुफ्तगू सुनी, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो इतनी बड़ी जंग बर्पा है हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, इसमें कहाँ कहाँ हमारे अंदर ऐसी कमज़ोरियाँ हैं और उसमें उसकी हमें निशानदेही करनी चाहिए। तो 15 अगस्त 2021 से 21 को अफ़गानिस्तान फ़तह हुआ है। उसके बाद से उस वक्त में दहशतगर्दी का क्या रेशो था, क्या तनासुब था और आज क्या है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये तनासुब ऐसे, ये ग्राफ ऐसे गया है, बिल्कुल ऐसे जी। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि जब आप इस गुफ्तगू को नशर करें तो उस ग्राफ को भी साथ में लगा दें ताकि मालूम हो जाए कि 15 अगस्त 2021 को कितने यहाँ धमाके हो रहे थे, खुदकुश हमले हो रहे थे और अब कितने हो रहे हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये इतनी बड़ी पैमाने पर चीज़ें हो रही है, क्यों हो रही हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे उलमाए किराम, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी वज़ारत ख़ारजा के अफसरान, हमारे हुकूमत के लोग, हमारे रियासती इदारों के लोग, हमारे मुज़ाकरात कार, हमारे मीडिया के लोग, वो अपनी तरह दूसरे लोगों को समझते हैं। तो जितने अब तक वहाँ उनसे मुआहदे हुए हैं, मुज़ाकरात हुए हैं, डेलीगेशन यहाँ से गए हैं और नशिस्तें हुई हैं, जो इंटरव्यूज़ हुए हैं, उनकी तादाद सैकड़ों हज़ारों में है, लेकिन सुई जो है ना वहीं खड़ी, वहीं के वहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि जब हमारे लोग ये देखते हैं कि माशाल्लाह ये मदारिस के लोग हैं, दीनदार लोग हैं और ये कसम भी खा रहे हैं, कुरान पर पे हाथ रख रहे हैं, वादे भी कर रहे हैं, मुआहदे भी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे हैं, तो हमारे लोग उनको सच्चा समझ के और उनके उस बातों में आ जाते हैं। तो मैं आज अपने साफ़ियों को, उलमाए किराम को, मुज़ाकरातकारों को, हुकूमती इदारों के जो लोग हैं जो इस मामले में आगे पेश रहते हैं, मैं हाथ जोड़ कर मैं अर्ज़ करता हूँ कि इस बात को समझें आप। जिस तरीके से हमारे बच्चे यहाँ ज़बह हो रहे हैं, हमारी मस्जिदों में धमाके हो रहे हैं, हमारे उलमा शहीद हो रहे हैं, हमारे फ़ौज के जवान रोज़ाना शहीद हो रहे हैं, तो ये 4 साल से कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? कब तक इनके धोखे में आप बदते रहें? तो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि इनकी बातों में बिल्कुल ना आए, क्योंकि जो मौजूदा क़यादत है अफ़गानिस्तान की, अबूरी हुकूमत की जो क़यादत है, उसमें कुल तकरीबन 40 लोग हैं। उन 40 में से जो बाइख्तियार लोग हैं वो 7-8, वो 7-8 लोग जो हैं वो बाकायदा पाकिस्तान के दुश्मन। और ये सब कुछ वहाँ से हो रहा है। वहाँ से जब भी कोई चीज़ आती है, अगर वो लिखी हुई चीज़ हो
یا کوئی زبانی گفتگو ہو یا قسم قرآن ہو یا وعدے ہوں معاہدے ہوں، اس پہ بالکل اعتبار نہ کریں جب تک کہ عملاً کو چیز ثابت نہ ہو جائے۔ جب تک اپنے عمل سے وہ ثابت نہیں کریں گے اس وقت تک ان کی کسی بات کا اعتبار نہ کریں، اور ورنہ یہ خون بہتا رہے گا۔ تو آج میں اپنے اس گفتگو کے ذریعے سے صافی حضرات کو میں خاص طور پہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ تو ماشاءاللہ بہت تعلیم کے لحاظ سے، تجربے کے لحاظ سے آپ لوگ اتنے بھولے کیسے ہو جاتے؟ اگر آپ کے گھر پہ حملہ ہو آپ اتنے بھولے بن جائیں گے؟ تو کہیں سے بھی کوئی کہہ دے اور فوراً آپ اس پہ ویلاگ شروع کر دیتے ہیں، تو اس کو دیکھیں گے ہمارے ملک کی سلامتی کا تقاضا کیا ہے۔ یہ جو افغانستان میں اجتماع ہوا، جرگہ ہوا علماء کرام کا، وہ پاکستان سے لڑنے کے لیے ہوا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان سے ہم جو ہماری کشیدگی ہے، جو جنگ ہو رہی ہے، اور بظاہر BLA اور TTP اس کے سامنے ہے، تو اصل میں تو افغانستان کی بری حکومت ہے نا وہاں کی۔ تو انہوں نے یہ اس لیے قائم کیا تھا، یہ جرگہ بلایا تھا علماء کرام کا، تاکہ علماء کرام سے ہمیں مکمل تائید حاصل ہو جائے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور جو کچھ ہم جنگ کر رہے ہیں BLA کے ذریعے سے، TTP کے ذریعے سے، یا اپنے لوگوں کو بھیجنے کے ذریعے سے، اس میں پوری افغانستان کے جتنے علماء ہیں، پوری عوام میں وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جو ممکنہ کارروائی ہے، متوقع کارروائی جو پاکستان کی طرف سے ان کو اندیشہ ہے، اس میں اگر ہو تو پھر پاکستان کے خلاف جہاد کرنا فرض عین ہو۔ اصل میں اس جرگے کا مقصد یہ تھا۔ باقی 3 چیزیں انہوں نے ویسی ملا دی جیسے ہمیشہ وہ ملاتے رہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں امن چاہتے ہیں، کسی افغانی کو اجازت نہیں ہے، ہم نے دنیا سے معاہدہ کیا ہوا ہے اور امن ہونا چاہیے۔ یہ تو ہمیشہ وہ ایک لگی بدی چیز ہے۔ اصل بنیادی چیز جو اس کا عنوان ہے، عنوان یہ کہ افغانستان کا دفاع فرض ہے، یہ عنوان ہے۔ اور جو ابتدائیہ ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم نے بڑی بڑی ملکوں کو شکست دی ہے، اور یہ وقت آ گیا کہ ہم اپنے آپ کو متحد کریں اور درج ذیل چیزوں کی پابندی کریں۔ اس میں پہلی دفعہ یہی ہے کہ افغانستان کی جو اسلامی عمارت ہے اس کے ساتھ ساری قوم علماء سب اکٹھے ہو جائے۔ تو اکٹھے ہونے کا مقصد کیا ہے کہ جو انہوں نے 4 سال سے پاکستان کے خلاف جنگ برپا کر رکھی ہے، جو خود پہ حملے ہو رہے ہیں، جو TTP کے ذریعے سے، BLA کے ذریعے سے 2 صوبوں کو انہوں نے تاوبالا کر رکھا ہے، تو افغانستان کے علماء اور عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائیں۔ یہ انہوں نے نقد فائدہ حاصل کیا۔ اور دوسرے نمبر پہ جو دوسری دفعہ ہے وہ ہے کہ اگر کوئی ملک افغانستان کے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہے تو اس کے خلاف لڑنا وہ جہاد ہوگا اور یہ فرض عین ہوگا۔ بنیادی طور پہ یہی تھی چیزیں۔ اس کا عنوان دیکھ لیں، اس کا ابتدائیہ دیکھ لیں، اس کی پہلی دفعہ دیکھ لیں، دوسری اس کی حیثیت دیکھ لیں، تو اس کا مطلب ہی یہی ہے۔ اور تو ہمارے لوگوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے اور کبھی بھی ان کی باتوں میں نہ آئیں، اور اگر خدا نخواستہ یہی سلسلہ باقی رہا تو یہ باقی 2 صوبوں میں بھی حالات خراب ہوں۔ صحیح۔ اچھا، اس اعلامیہ کو پڑھ کر ایک چیز اور لگتی ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جس طرح وہ جا رہے ہیں، پاکستان کے تمام دشمنوں کی پراکسی بن کے ان کے ساتھ مل کے ان سے فنڈ لے کر یہاں پہ دہشت گردی کروا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو افغان ملت شاید دل سے ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اور یہ علماء کرام کا کٹ جس طرح الفاظ ہیں اس میں کہ ہر افغان شہری پر افغانستان کا دفاع و جہاد کی طرح فرض ہوگا، تو یہ کہیں نہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پوری ملت کو وہ اپنے ساتھ ملانے کے لیے یہ انہوں نے قدم اٹھایا ہے تاکہ سب یکسو ہو کر پاکستان کے خلاف کارروائی؟ دیکھیے، افغانوں کے جو تعلقات ہیں، جو ان کی ضرورتیں وابستہ ہیں پاکستان کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ، اس میں رشتہ داریاں بھی ہیں، اس میں کاروبار بھی ہے، اس میں تعلقات بھی ہیں، اور پورے تاریخی ایک ہوا ہے۔ تو وہاں کے جو بیشتر لوگ ہیں، افغانستان کے جو عوام ہیں، جو کاروباری لوگ ہیں، وہ افغان طالبان سے ناراض ہیں ان کی اس پالیسی کی وجہ سے، اور اس لیے انہوں نے یہ بہت محسوس کی کہ اس طریقے سے ہم پوری افغان قوم کی نمایاں ظاہر ہے کہ علماء کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور انہوں نے عام علماء کو بلایا بھی نہیں۔ یہ وہ علماء تھے، وہ لوگ تھے جو حکومت کے ملازم ہیں، تنخواہ دار ہیں، ان کے مسئولین ہیں، وزراء ہیں، مامورین ہیں اور ذمہ داران ہیں، وہ لوگ تھے۔ عام علماء تھے ہی نہیں اس میں، جو مجھے معلومات ملی ہیں، جو لوگ اس میں شریک ہوئے۔ اسی طریقے سے جو لوگ اس میں شریک ہوئے انہوں نے بتایا کہ وہاں باقاعدہ اس پہ تقریریں ہوئی ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو لوگ لڑ رہے ہیں، TTP وغیرہ دوسرے لوگ، یہ تو شریعت کے نفاذ کے لیے لڑ رہے ہیں اور یہ ان کا حق ہے لڑنے کا، اور یہ جہاد ہے اور یہ لوگ شہید ہیں۔ باقاعدہ اس پہ تقریریں ہوئی ہیں اسی اجلاس میں، جس کے بارے میں ہمارے پاکستان کے صحافی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوا۔ اچھا، میں اس میں ایک بات اور بھی بتا دوں جی، کہ پاکستانی لوگ دل کے بہت اچھے ہیں۔
بہت سارے علماء کرام ابھی تک بھی یہی سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان اس میں ملوث نہیں، اور ہمارے بہت سارے صحافی حضرات وہی سمجھتے ہیں کہ جو لوگ 40 سال تک یہاں رہیں وہ کیسے پاکستانی کے خلاف ہو سکتے ہیں. تو جب بھی وہاں سے کوئی ایسی اچھی خبر آتی ہے تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے، ہم اس کے خیر مقدم کرتے ہیں. بعض علماء نے بھی کہا، بہت سارے صحافیوں نے کہا کہ بہت اچھا ہو گیا. تو جہاں اس میں ان کی وعدہ خلافی اور غلط بیانی کا اس میں وہ ہے، اس میں ہمارے لوگوں کی نیک دلی اور ان کے بارے میں حسن ظن یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ کتنے ان کو اچھا سمجھتے ہیں کہ جیسی وہاں سے کوئی اچھی بات آتی ہے، چاہے وہ اوپر سے ہو یا دھوکے کے طور پر، تو ہمارے لوگ اس کو سچ صحیح مانتے ہیں. تیسری بات اس میں یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ بڑے سادہ لوگ ہیں، چاہے وہ صحافی ہوں، چاہے ہمارے اداروں کے لوگ ہوں، ہم لوگ بہت سادہ ہیں. اور میں صاف کہوں، ہم بھولے پن کا شکار ہیں، بہت بھولے ہیں. جو لوگ ہماری جان مال عزت کے ساتھ، ہماری سلامتی کے ساتھ 4 سال سے کھیل رہے ہیں، اور جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں اس سے بڑا واقعہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی معاہدہ ہوتا ہے اس سے بڑا واقعہ ہوتا ہے. اس کے باوجود مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیسے سمجھاؤں، کیسے اس بات کو بتاؤں کہ افغانستان کی موجودہ عبوری حکومت یہ پاکستان کی دشمن ہے، اور یہ انڈیا اور اسرائیل کے لیے ایک پراکسی بنی ہوئی ہے. وہاں سے پیسے آ رہے ہیں اور یہ سب کچھ یہ وہاں سے ہو رہا ہے. تو میں ایک دفعہ پھر درخواست کروں گا اپنے صحافی حضرات سے کہ بے شک آپ کا تجربہ ہے، لیکن افغانستان کے حوالے سے آپ کا تجربہ نہیں. اس لیے آپ پوری سنجیدگی سے اس ملک کی سلامتی کے ساتھ، جان مال عزت کے حوالے سے پورے آپ اس پہ غور کریں اور جلد بازی نہ کریں. اور اس حوالے سے جب بھی کبھی مجھے بلایا جائے گا کسی بھی فورم پہ تو میں اس کے لیے حاضر ہوں، اور میرے ذمے ہے کہ میں اس بات کو ثابت کروں کہ افغانستان کے جو شیخ ہبۃ اللہ ہے، امیر المومنین جو افغانستان کے شیخ ہبۃ اللہ خود، وہاں کا جو وزیر سرحدات ہے ملا عبدالقیوم ذاکر صاحب، وہاں کے جو وزیر دفاع ہے مولانا یعقوب مجاہد صاحب، وہاں کے وزیر خزانہ ہے ملا بلاغہ ہیں، اور اس طریقے سے استخبارات کے بڑے لوگ ہیں وہاں، سارے لوگ یہ باقاعدہ پاکستان سے لڑ رہے ہیں، اور یہ پوری اس جنگ کو وہ اس کو لیک کر رہے ہیں. اچھا، اس میں انہوں نے یہ چالاکی یہ کی کہ اس کے 2 ورژن انہوں نے نکالے، جی بلکہ 3 ورژن. ایک ورژن وہ تھا جو پشتو میں تھا، دوسرا ورژن وہ تھا جو فارسی میں تھا، اور تیسرا ورژن اردو میں تھا. تو انہوں نے سوشل میڈیا پہ اردو والے کا عنوان یہ لگایا کہ وہاں کے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ پاکستان میں جو چیزیں ہو رہی ہے دہشت گردی ہو رہی ہے، شرن جائز نہیں ہے، خلاف ہے. لیکن جو اس کا پشتو ورژن ہے جو سرکاری طور پہ انہوں نے شائع کیا ہے، جو درری اور فارسی میں، اس کو دیکھیں وہ کیا ہے. اچھا حضرت، آپ نے بتایا کہ 4 سالوں سے مسلسل وہاں سے پاکستان کے اوپر حملہ آور ہیں وہ لوگ، اور جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں اور یہاں لگتا ہے کہ بس چیزیں اب ٹھیک ہو رہی ہیں، تو ان مذاکرات کے بعد پہلے سے بھی بڑا کوئی حادثہ اور سانحہ ان کی طرف سے یہاں ہوتا ہے پاکستان میں. تو یہ جو تاریخ ہے گزشتہ 4 سالوں کی، اس میں جو چیدہ اس طرح کے ہمیں واقعات ملتے ہیں، جو ایک تاریخ ہے ان کی دھوکہ دہی کی، اس پر ایک فضر سر سے دیکھیں. اس کا خلاصہ تو میں نے بتا دیا کہ جو گراف ہے جی واقعات کا، خودکش حملوں کا، دھماکوں کا، قتل و غارت گری کا، یہ گراف کتنا اوپر گیا، بالکل ایسے جتنے مذاکرات ہوتے چلے جا رہے ہیں اتنے ہی بڑھ رہے ہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت غضب کی بات ہے، اللہ کی ناراضی کی بات کی، یہ کافی کہ آپ وہ بات کریں جو آپ کو ہم یہ کریں. تو افغانستان کی عبوری حکومت کا جو قول و فعل، اس میں اتنا بڑا تضاد ہے کہ وہ کہتے کچھ ہیں اور عمل کچھ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس گراف کو دیکھ لیں، نمبر 2 اس اعداد شمار کو دیکھ لیں، اور اگر نمبر 3 یہ کہ جب بھی مذاکرات ہوئے، جب بھی، اس کے بعد کیا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ قسم قرآن بھی اٹھاتے ہیں، وعدے بھی کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ہمارے لوگ خوش ہو کر آتے ہیں اور واپس آ کر متعلقہ اداروں کو، میپو کو رپورٹ دینے کہ ماشاء اللہ بہت زبردست میٹنگ ہوئی، اور وہ وہاں جا کے ان پہ مذاق کر رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں. اس میں جو 3-4 میں چیزیں خاص طور بتاؤں گا کہ افغانستان میں کچھ ایسی چیزیں انہوں نے کی ہیں دکھاوے کے لیے. اس میں انہوں نے دنیا کو یا پاکستان کے مذاکرات کاروں کو یہ بتایا کہ ہم نے TTP کے خلاف یہ کام کیے ہیں. تو جو صحیح بات ہے وہ ہے کہ جتنے انہوں نے کام ان کے اقدامات کیے ہیں وہ دکھاوے کے تھے.
پہلے وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ان کی لیڈرشپ کو خود بلاتے ہیں, ان سے مشورہ کرتے ہیں, مشورے کے ساتھ طے کرتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. تو اگر ان کو کہیں سے منتقل کرنا ہوتا ہے تو پہلے سے ان کو بتا دیں یہاں سے منتقل ہو جاؤ. اس کے بعد پاکستان کو بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ ان کا معسکر ختم کر دیا, فلاں جگہ ان کی رہائش ختم کر دی. دوسرے نمبر پہ پاکستان کی طرف سے یہ مطالبہ ہوا تھا کہ ان تمام لوگوں ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے, اور اس پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں 10 ارب روپے چاہیے اس کے لیے. تو افغانستان میں جہاں جہاں بھی ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ہم کو اکٹھا کر لیں گے اور اس کا پاکستان اخراجات برداشت کرے گا. تو لیکن یہاں مشورے میں یہ طے ہوا کہ یہ ہمارے 10 ارب روپے بھی کھا جائیں گے اور پہلے کی طرح کریں. پاکستان نے انکار کیا تو پھر انہوں نے امارات نے $60 ملین دیے, اور اس میں انہوں نے غزنی میں 2 بستیاں بسائیں, اس میں 500-600 خاندان, تو مجموعی طور پہ 1200-1300 خاندان انہوں نے اکٹھے کی. وہاں ان کے لیے ایک انتظامیہ مقرر کی. وہاں کچھ علماء کرام ہیں جو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کے جو مسئولین ہیں. تو وہاں ان کو اتنی بڑی تعداد میں جب لوگ ملے تو وہاں وہ ایک آدمی فی نفر 3500 افغانی دیتے. تو اگر کسی خاندان کے میں اگر 5 لوگ ہیں تو 5 کو 3500 میں ضرب دے دیں کتنے افغانی بنے یہ, تو ایک ہی خاندان کو مہینے کے 75,000 پاکستانی 1 لاکھ 1.25 لاکھ روپے مل جاتا ہے ان کو. تو وہاں جو ان کے منتظمین ہیں وہ اس شرط پہ وہ پیسے دیتے ہیں کہ آپ کے گھر سے ایک آدمی پاکستان میں لڑے گا. یعنی جو ان کے لوگ افغانستان میں پھیلے ہوئے تھے ان سب کو اکٹھا کر کے یہ فائدہ ہوا ٹی ٹی پی کو کہ اب ان کو وہاں کی جو حکومت ہے وہ اجتماعی طور پہ ان کو آگے نصیحت کرتی ہے اور پابند کرتی ہے کہ آپ کے گھر سے اگر ایک آدمی جائے گا کم از کم ایک آدمی تو آپ کو یہ وظیفہ ملے گا, ورنہ آپ کو وظیفہ نہیں ملے گا. تو ہر گھر اس کا پابند ہوتا ہے کہ اپنے یہاں سے اگر لوگوں کو بھیجے. تو یہ جو غزنی کے جو کیمپ انہوں نے بنائے تھے اس کا حال تو یہ ہوا. دوسرا پاکستان نے جب بہت زیادہ ان پہ یہ کہا کہ کس طریقے سے افغانستان کے لوگ بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں, تو انہوں نے اصلاحی کمیشن بنایا ہے. اس میں کچھ علماء کو رکھا اور ان کے ذمہ یہ لگایا کہ جو بھی افغانی پاکستان میں لڑنے کے لیے جائے گا اس کو گرفتار کیا جائے گا. تو وہاں بھی انہوں نے دکھاوے کے لیے 100 میں سے 10-12 لوگوں کو پکڑتے اور پولیس چرخی جیل میں ان کو اس میں رکھتے ہیں. تو ان کے جو آگے ذمہ داران ہیں تو وہاں زیادہ تعداد اب تک 600 ہوئی ہے. تو ان 600 میں سے ان کو بظاہر تو وہ یہی کہتے ہیں لیکن اندرونی طور پہ وہاں ان کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ جو واپس جا کے لڑے گا اس کو ہم چھوڑتے ہیں, جو واپس جا کے لڑے گا اس کو ہم چھوڑتے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ پچھلے سال جب سردار وغیرہ جب گئے تھے وہاں تو ان کو انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی تھی. تو اس وقت میں مجھے اطلاع ملی تھی کہ آج انہوں نے سردار کے جانے کے بعد انہوں نے 400 لوگوں کو چھوڑا ہے. 600 میں سے 400 لوگوں کو چھوڑا ہے جو اس لیے پکڑے تھے, انہوں نے افغانی تھے یہ سارے. تو لوگ اس طریقے سے ہمارے ساتھ کھیل رہے تھے. مجھے بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ اتنی بڑی سطح کے لوگ, تعلیم یافتہ لوگ, پڑھے لکھے لوگ, وہ کس طریقے سے ہم ان کے سامنے ہم وہ بنے ہوئے ہیں کہ جیسے ہم ہمارے ساتھ وہ کھیلنا چاہتے تھے وہ کھیلتے ہیں. تو اسی طریقے سے بعض ہمارے لوگوں کو انہوں نے کچھ گرفتار لوگ دکھائے بھی. تو میری طرح یہ وہ لوگ ہیں جب مقاومت ملی کے جو لوگ تھے, جو MSM مسعود کے لوگ ہیں جو ان سے لڑ رہے ہیں, ان کے لوگ انہوں نے کس پکڑے ہوئے ہیں, کچھ داعش کے لوگ پکڑے ہوئے ہیں. تو وہ انہوں نے دکھایا کہ دیکھیں ہم نے ٹی ٹی پی کے لوگ ہم نے اس میں پکڑے ہوئے. تو اس طریقے سے بہت کچھ وہاں اس میں ہو رہا ہے. اور ابھی جیسے یہ اجتماع ہوا تو یہ اجتماع تو اس مقصد کے لیے ہوا, لیکن انہوں نے اس طریقے ظاہر کیا کہ یہ پاکستان میں جو لوگ لڑ رہے ہیں یہ ان کے خلاف. اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی چیز وہ کہیں یا بتائیں ہمیں یا ہمیں دکھائیں اس کی تصدیق ہونی چاہیے. اور یہ جو اجتماع ہو رہا ہے ابھی کابل میں, اس کو جو لکھ کر جو چیزیں دی ہوئی ہیں کہ ہمیں کن کن موضوعات پہ بات کرنی ہے اور ان موضوعات پہ بات ہو رہی ہے, اس میں یہ بھی ہے یہ بتائیں کہ یہ ہمارا جو ملک ہے افغانستان یہ اٹک تک ہے اور یہ سرحدیں باقاعدہ طے شدہ ہیں, اس لیے ہمیں یہ ملک چاہیے, اٹک تک ہمیں چاہیے, اس پر بھی بات ہوگی. اور ٹی ٹی پی جتنے بھی لوگ ہیں یہ شریعت کے نفاذ کے لیے کام کر رہے ہیں, اس لیے ان کو مجاہد سمجھتے ہیں. یعنی جو اعلامیہ جاری ہوگا اس میں یہ بات نہیں ہوگی, لیکن ویسے ان کو یہ بات کہی جا رہی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے لوگوں کو اس کی تصدیق کرنی چاہیے.
باقی یہ کہ دوحہ میں معاہدہ ہوا تو پوری دنیا کے سامنے ہوا، پھر قطر میں دوبارہ پھر بیٹھے، پھر ترکی میں ہوا، پھر سعودی عرب میں ہوا، پھر چائنا میں ہوا، اور یہ پاکستان سے ہمارے وزیر خارجہ، ہمارے کتنے لوگ بار بار جاتے رہے، یہاں بھی ہوتے رہے، اور پوری دنیا میں تو جتنے معاہدے ہوئے ہیں اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں اور ان کی گفتگو پہ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ غلط بیانی اور وعدہ خلافی اور عہد شکنی یہ اتنے بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے اور اتنی کھل کر ہو رہی ہے کہ ہمارے لوگوں کے بانگیں کھل جانی چاہیے، اور ہمیں وہ اقدامات لینے چاہیے جس سے یہاں لوگوں کی جانیں محفوظ ہیں۔ جی اچھا حضرت، آخری سوال یہ کہ وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ کوئی بات کریں تو اس کی تصدیق ہونی چاہیے، تصدیق کا پیمانہ کیا ہوگا؟ اور وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ عملی طور پہ جب تک کوئی اقدام نہیں ہوتا اس وقت تک ہمیں ان کی کسی بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، تو وہ عملی اقدام آپ کی نظر میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے جتنے بھی لوگ ہیں جی وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ لکھ کر بھی دیا ہے، ان کے انٹرویو پہ موجود ہیں کہ ہم شیخ ولی اللہ کے ہاتھ پہ بیعت تھی، تو بیعت کو معمولی چیز نہیں ہوتی۔ اگر وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت ہیں تو شیخ ولی اللہ کے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو ان کی بیعت توڑ دیں کہ تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم باغی ہو، یا ان کو پابند کریں کہ تم نہیں لڑ سکتے اس۔ تو اگر بیعت بھی باقی ہے، لڑ بھی رہے ہیں، تو اس کے مطلب یہ کہ شیخ ولی اللہ خود لڑ رہے ہیں ہم سے۔ اس لیے میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں ہمارے مذاکرات کاروں کو، ہماری حکومت کے لوگوں کو، جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، کہ اس کی ذمہ داری آپ شیخ ولی اللہ پر ڈالیں۔ ہمارے فریق بی ایل اے ٹی ٹی پی نہیں ہے، ہمارے فریق آپ ہیں، ہمارے قاتل آپ ہیں، آپ ذمہ دار ہیں۔ اگر یہ چیزیں جاری رہیں گی تو اس کا رد عمل آپ پر ہوگا، ہم آپ کو سمجھیں گے، آپ ہمارے دشمن ہیں۔ جب تک ان کو، جتنے ان کے وزراء ہیں، جتنے ان کے بڑے لوگ ہیں، جب تک آپ ان کو جواب دہ کے لیے مقرر نہیں کریں گے، اور اپنا فریق، یعنی آپ اپنے قاتل کو تو طے کریں نا کہ ہم سے کون لڑ رہا ہے۔ یہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے لوگ، یہ تو ان کے ایک جنگجو ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں، تو ان کو آپ کیسے ذمہ دار قرار دیں گے؟ تو اور اس لیے اس جنگ کو روکنے کی واحد شکل یہ ہے کہ ان سے صاف صاف کہیں کہ اب ہم سے آپ، اس لیے مذاکرات بھی انہی سے ہو رہے ہیں، ان سے تو نہیں ہو رہے۔ جی تو ایک تو یہ کہ شیخ ولی اللہ کی طرف سے صاف طور پر بتایا جائے کہ ہم نے آپ کی بیعت توڑ دی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ان کے معسکرات ہیں، ٹریننگ سینٹرز ہیں، وہ ختم کیے جائیں۔ اسپتال ہیں، جو زخمیوں کا علاج معالجہ ہو رہا ہے، غزنی میں علاج ہو رہا ہے، کابل میں ہو رہا ہے، دلی میں ہو رہا ہے، اور بہت سارے ملکوں میں، بہت سارے شہروں میں اس میں بھیجتے ہیں، تو وہ ان کا ختم کیا جائے۔ جو ان کو ماہانہ اعاشہ ملتا ہے، جو ماہانہ ان کو پیسے ملتے ہیں، وہ ختم کیے جائیں۔ جو ان کو اسلحہ ملتا ہے، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ افغانستان میں شیخ ولی اللہ کی اور طالبان کا اتنا زبردست کنٹرول ہے کہ کوئی وزیر بھی بغیر شیخ ولی اللہ کی اجازت کے گن نہیں رکھ سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ میں اس بات پہ پورا یقین ہوں کہ میرا وقت وہاں گزرا ہے کہ شیخ ولی اللہ جس دن دل سے ایک مرتبہ کہہ دیں گے تو 5 منٹ میں یہ پورے افغانستان میں خبر پہنچ جائے گی۔ کسی کا ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان پہ حملہ کر سکے۔ وہاں کوئی بھی آدمی بغیر حکومت کی اجازت کے نہ اسلحہ لے سکتا ہے، نہ اس کے ساتھ وہ سفر کر سکتا ہے، نہ وہ رہ سکتا ہے وہاں۔ کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے باقاعدہ شیخ ولی اللہ کے آفس سے ہو رہا ہے، ان کی نگرانی میں ہو رہا ہے، اور اب ان کے ساتھ انڈیا اور اسرائیل بھی ملے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں ان سے زیادہ ہمیں اپنے لوگوں سے گلا ہے، ہمیں اپنے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ اس ملک کی سلامتی کے لیے آپ ہوشیار بنیں، آپ یہ مظلومیت ختم پہ۔ جی ٹھیک ہے حضرت، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین محترم، یہ گفتگو آپ نے سنی، اور جتنے بھی آپ حضرات یہ گفتگو سن رہے ہیں اس کو آگے بھی پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو صحافی حضرات ہیں، ہمارے میڈیا سے وابستہ اور لوگ ہیں، اسی طرح ہمارے اداروں کے لوگ ہیں، مقتدرہ ہیں، جتنی بھی، ان تک یہ پیغام پہنچے اور وہ اس حقیقت کو پہچانیں جو ایک دھوکہ دہی اور فریب کے پردے میں چھپی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ حضرت ایک حدیث بھی اگر حضرت کی طرف سے آ جائے گا، وہ ہے نا کہ مومن ایک سوراخ سے۔ جی میں اس کو بات کر لوں۔ میں اپنے جتنے ہمارے مذاکرات کار ہیں، یہ جتنے ہمارے لوگ ہیں، ان سے میں ایک حدیث ضرور شیئر کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین، کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ تو اس کا ہمیں خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور
اس میں جو اپنے مقتدرہ کی بات کی ہے، اصل میں جو اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں اس میں علماء ہیں، یہ حکومت ہے، ریاستی ادارے ہیں، اور ہماری بیوروکریسی ہے، ہمارا میڈیا ہے. تو ان پانچوں کو ایک پیج پہ آنا صرف کسی ایک کے ہاتھ سے ہمارا میڈیا اگر یہ چیزیں نشر کرتا رہے گا تو ظاہر ہے ہر چیز دراپ ہوگی. تو اس لیے ان پانچوں حضرات سے میری یہ درخواست ہے کہ اس پہ نظر ثانی کریں. اور دنیا میں جو طریقہ کار ہوتا ہے کسی چیز کو جانچنے کا، کسی چیز کو ماپنے کا، اور کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کا، اس میں دیکھ لیں. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا تو اس کو دیکھ لیں کہ کچھ کیا بھی ہے یا نہیں. اور اس وقت میں جو اصلاحی کمیشن ہے، اصلاحی کمیشن کے جو سربراہ ہے یہ وہ شخص ہے جس نے چترال میں حملہ کروایا تھا. چترال کا جو حملہ ہوا تھا یہ بہت بڑے پیمانے پر، تو یہ اس وقت میں وہاں کے بڑے تھے، اور یہ افغانستان کے طالبان کے عہدیدار ہیں، گورنر ہیں، بڑی سطح کے آدمی ہیں. جب پاکستان نے اس پہ بہت زیادہ احتجاج کیا تو انہوں نے وہاں سے معزول کر کے ان کو نیمرود بھیجا. ابھی کچھ دن پہلے نیمرود سے ہٹا کر دوبارہ اصلاحی کمیشن کا سربراہ بنا دیے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ چور کو اس کا چوکیداری کو مقرر کر دیا. تو میں اس کا اگر خلاصہ نکالوں جو کچھ ابھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا، مشہور تو یہ ہے کہ 20,000 کے قریب پہ جب ہم سوال جواب کرتے ہیں تو وہ 300 میں بیچ کے جاتے ہیں، لیکن ہماری سادگی دیکھیے کہ وہ 300 کے خالی 20,000 میں بیچ کے جائے. الٹا ہے. ہاں یہ الٹا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے. اور میں الفاظ تھوڑے سخت اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہماری بچوں کی جانیں جائیں جی، ہمارے بچے کی ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں. ہمارے پاس جتنی ہماری معیشت کے مواقع تھے بڑھنے کے، امن امان کے، سپہ کے حوالے سے، اس خطے کے حوالے سے، سب ان کی اس غلط بیانی کی وجہ سے ضائع ہو رہے ہیں. اور جتنے ہمارے پاس جو ہمارے چیلنجز ہیں وہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور جتنے اسرائیل، انڈیا، ہمارے دشمنوں کی جو توقعات ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ان کو موقع مل رہا ہے. اس لیے مجھے مجبوراً تھوڑے سخت الفاظ استعمال کرنا پڑا. اور میں معذرت چاہوں گا تمام صحافی حضرات سے، اور میں پھر ایک دفعہ درخواست کروں گا کہ اس معاملے میں جب بھی آپ حضرات مجھے کہیں بلائیں گے یا ہم رشید آپ تشریف لائیں، میں اس کام کے لیے حاضر ہوں. بہت بہت شکریہ سر، جزاکم اللہ. اس وقت کے لیے ناظرین محترم، آپ کا کوئی بھی سوال ہو کامنٹس میں لکھیے گا، اور اس پیغام کو جتنا پہنچا سکے پہنچائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.